लिटिल डिड आई नो कि अगले दिन एक और ऑडियो लीक होगी। बारकैफ इसी से आप चूँकि आपने सवालात भी करने हैं तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें, और सवाल जो आपके जहन में है उसके जवाब आपको मैं अभी दे देता हूँ इसी पैराए में, कि अगर मैं और की ऑडियो लीक करनी तो मैं अपनी ऑडियो को लीक करता हूँ। तो ये एक आप बैठे रहे, एक और कुर्सी ले आते हैं, एक और कुर्सी रख दो, आ जाए। तो इससे आगे चलते हैं। ये 3 अप्रैल 2022 की बात है, जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर उस दिन वोटिंग होना थी, और तमाम वाक़यात से आप अच्छी तरह आगाह हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या था कि डिप्टी स्पीकर कासम सोरी साहब, जो कि ऑफिशिएट कर रहे थे ऑन बिहाफ, स्पीकर साहब नहीं थे, तो वोटिंग से पहले उस वक्त के जो वज़ीर इत्तलात थे वो खड़े हुए और उन्होंने एक यानी लिखा बंदा स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ा, या उन्होंने ज़बानी कहा या लिखा हुआ था, मुझे अब याद नहीं है, और कहा जी कि ये साजिश हुई है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और इस साजिश के यानी जो ताने बाने जो हैं वो गैर मुल्की ताकत है, और ये जो अपोजिशन जो इस वक्त ये मोशन लेके आई है। उसी वक्त सूरी साहब ने एक लिखा हुआ बयान पढ़ा और कहा कि मैं ये मोशन जो है उसको रिजेक्ट करता हूँ, यानी इस साजिश की जो कहानी है इसकी बुनियाद पर। ना हमसे पूछा ना किसी और से पूछा, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन था, मैं चीखता रह गया कि भाई आप मेरी बात सुने। उसने कहा जी नहीं। विद इन नो टाइम फौरी तौर पर इमरान नियाजी खान टीवी स्क्रीन पर नमूदार हुए और कहा कि मैं असेंबली तोड़ रहा हूँ। ये मैं आप साजिश का आपको पूरा एक जो लिंक है वो बता रहा हूँ। और 20 मिनट के अंदर सदर पाकिस्तान ने असेंबली को डिसॉल्व करने की समरी जो है अप्रूव कर दी। गवर्नर पंजाब तो महीनों लग गए, उन्होंने समरी अपने पास लिए रखी, और इस तरह की बेशुमार इम्पॉर्टेंट जो मामलात हैं मुमलिकत के, वो सदर साहब के पास हफ्तों पड़े रहते हैं। अटॉर्नी जनरल की इस तरह की बेशुमार फाइलें हैं, लेकिन असेंबली डिसॉल्व करने की जो समरी थी वो 20 मिनट में उन्होंने उसको अप्रूव कर दी। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर वो साजिश की जो कहानी बयान की गई वज़ीर इत्तलात की ज़ुबानी, उसको मनोवन मान कर बग़ैर किसी से पूछे कि भाई बताइए इसका आपको जवाब देगा, मैं दूंगा, शायद अब्बासी देंगे, ये देंगे, कोई और देगा, फ़ौरन उसको रिजेक्ट किया मोशन को, और चलते हुए फ़ौरन इमरान खान साहब आते हैं और कहते हैं कि मैं असेंबली अपना बर्खास्त करने की समरी में भेज दी सदर को, कौम को मुबारक हो। और सदर साहब 20 मिनट में जो है वो समरी अप्रूव कर देते हैं। तो ये थी वो साजिश की बुनियाद, जिसके ऊपर फिर अगले 5 माह इमरान नियाज़ी और उनके हवारियों ने कौम का वक्त बर्बाद किया, कौम के अजहान को कंफ्यूज किया। जो उनकी अपनी पार्टी के कोर मेंबर्स हैं उनको पुख्ता यकीन हो गया, जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं जो कि फैसला करते हैं हालात को देखकर, उनको कंफ्यूज किया, और अमूमी तौर पर कौम को कैफियत में डाल दिया। और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, ये बात माननी पड़ेगी, उसके साथ बुरी तरह मजरू कर दिए। और फिर अगले 5 महीने दिन रात इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इन्होंने मुल्क का सौदा किया, ये ज़मीर फरोश हैं, और न जाने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए, जिसका यानी ना कोई वजूद था, ना कोई सर था, ना कोई पैर थी। और आप पाकिस्तान के किसी भी सियासी लीडर को
کوئی بھی ہو، آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر غداری کا الزام اور وطن فروشی کا الزام، اس سے زیادہ کبھی اور گھناؤنی سازش اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہم نے اور میں نے ڈے ون سے، ہماری پارٹی نے، تمام زعماء نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی برا فعل نہیں ہو سکتا جو عمران خان صاحب انجام دے رہے ہیں، کہ ایک سازش کہہ رہے ہیں، ہمیں غدار قوم کے سامنے ٹھہرا رہے ہیں۔ میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش مجھ پر ثابت ہو جائے یا ہماری جو کولیشن کو ثابت ہو جائے، تو میں، یہ قوم کو اختیار ہے کہ وہ ہمیں پھانسی پہ چڑھا دے، مجھے پھانسی پہ چڑھا دے۔ یہ میں نے الفاظ کہے تھے۔ آج میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، آج اس کا تانا بانا سازش کا عمران خان کے ساتھ مل چکا ہے۔ یہ بات میں دعویٰ یا ایک الزام کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے، ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ جو آڈیو لیک ہے جو آئی ہے اگلے دن میری پریس کانفرنس میں، اس میں کیا کہا عمران خان صاحب نے کہ کھیل کھیلنا ہے، اور ہم نے یہ کھیلنا ہے، کھلانا ہے، جو بھی الفاظ آپ کو پتہ ہے، اور نام نہیں لینا۔ کس کا؟ امریکہ کا۔ وہ تو تار ہی امریکہ سے آیا تھا، اور نام نہیں لینا۔ اور پھر جو آڈیو میں کیا ہے، وہ جو ان کے عمران خان کے جو حواری ہیں، جو سازشی ٹولہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ منٹس تو ہم نے بنانے ہیں، آپ فکر نہ کریں، یہ منٹس ہم اپنی مرضی کے بنائیں گے۔ اور قوم کو بڑے اعتماد سے عمران نیازی نے، جو کہ ایک ان کا جو بھرپور اعتماد ہوتا ہے، کس بنیاد پر ہوتا ہے میں کچھ نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتا، آپ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ خودی یا خود اعتمادی اس کی بنیاد کا ہے، وہ آپ بہتر، پوری قوم بہتر جانتی ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ بدترین بددیانتی کی گئی، خیانت کی گئی، قوم کے اعتماد کے ساتھ کھیلا گیا، وطن کے جو وقار کو مجروح کیا گیا بدترین طریقے سے، اور ایسے سفاکانہ طریقے سے کہ اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ بڑے بڑے واقعات پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ میں آئے ہیں جہاں پر بڑے ایک اہم واقعات ہوئے، مگر ان واقعات کے ساتھ اس طرح وطن کی جو اہمیت ہے، وطن کا جو عزت ہے، اس کو اس طرح مجروح نہیں کیا گیا، اور ایک سنگین واردات کی گئی اور سنگین کھیل کھیلا گیا۔ لفظ ہے کوٹ ان کوٹ کہ ہم نے کھیلنا ہے، نام نہیں لینا۔ اور واقعی سے کہتے ہیں جناب وہ آپ، میں، آپ اور فورن سیکرٹری وہ آ جائیں، اور شاید اس زمانے کے جو فورن منسٹر تھے وہ آج آ جائیں گے، تو منٹ تو ہم نے بنانے ہیں۔ اب میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اور میں آپ کے ان کیمراز کے ذریعے میں قوم کو، میں بڑے ادب سے میں یہ مخاطب ہوں کہ بتائیں اس کے بعد یہ کوئی اس میں کوئی ابہام رہ گیا ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ رہ گیا ہے کہ اصل مکروہ سازش کس نے کی، اور وہ سازشی چہرے کون ہیں؟ وہ عمران نیازی اور ان کا ٹولہ۔ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور اس میں کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اور پھر یہ خدا کا نظام ہے، دیکھیں یہ خدا نہ خواستہ ابہام 10 سال رہ سکتا تھا، 20 سال رہ سکتا تھا، 10 مہینے رہ سکتا تھا، کون جانتا ہے، لیکن اس اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اس قوم کے اوپر مہربانی کرنی تھی، یا ہم جیسے خطا کاروں کی اپنا گواہی، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کلین چٹ ملنی تھی کہ سب عمران نیازی کا کیا دھرا ہے، اس کا یہ فراڈ ہے، اس کا یہ دھوکہ ہے، اس کی یہ سازش ہے، میں کہتا ہوں کہ بدترین سازش ہے پاکستان کے خلاف۔ ہمیں چھوڑ دیں، پاکستان کے خلاف کس طرح ہمارے تعلقات مجروح ہو گئے، اور کس طرح ہم ان کو تنکا تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آج اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سازشی ذہن، یہ قوم کے خلاف ٹریزن کمٹ ہوا ہے، ٹریزن، اس سے کم نہیں ہے بالکل،
مجھے بتائیں نا کہ بیٹھے بٹھائے آپ یہ کہہ دیں جناب کہ یہ اپنا اپوزیشن نے سازش کی ہے، ساز باز کی ہے امریکہ کے ساتھ، یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ میں پچھلی جو نشست تھی آپ کے ساتھ، میں ایس سی او کے حوالے سے جو میں بات کر چکا ہوں، میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ میں باتیں امریکہ میں جو جنرل اسمبلی میں جو باتیں ہوئیں، ملاقاتیں، وہ بھی بتا چکا۔ سو آئی ول ناٹ ویسٹ یور ٹائم، کیونکہ آپ نے سوالات بھی کرنے ہوں گے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مکروہ سازش کے تانے بانے اور وہ سازشی چہرے اب پوری قوم نے دیکھ لی ہیں، اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے۔ لہٰذا آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو پچھلے 4-4.5 سال سے یہ دہائی دے رہا تھا آپ سب کو، میں پوری قوم کو میں سینسٹائز کر رہا تھا، میں باقاعدہ بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا وزیر اعظم ہوا عمران نیازی، جس کی ہر بات بے بنیاد اپنی ذات سے اس سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر اپنی ذات ہے تو اس کے لیے وہ ہر چیز کر گزرے گا، اگر اپنی ذات کی نفی ہے تو پھر پاکستان کے جو عظیم تر مفادات ہیں اس کو بھی اپنی ذات کے لیے قربان کر دے گا۔ یہی کیا 3 اپریل کو، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ اس سازش کا محور، یہ اس کا ایک سرکل، اور اس میں آپ نے ہر چیز دیکھ لی۔ پہلے جب 2 میٹنگز ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اور دونوں میٹنگ میں جو اس کا سٹیٹمنٹ جو ایشو ہوا، انہوں نے کہا کہ اس سازش کا دور دور کا اس تعلق نہیں ہے سائفر سے، مگر اس آدمی نے اس کو کس طرح اس کو رد کیا، اس کی تردید کی، اس کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کہا، لیکن بالآخر جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھیانک خطرناک واقعہ جو پاکستان کے ساتھ پیش آیا، جس کی تمام تر ذمہ داری عمران خان نیازی اور اس کے ٹولے کے اوپر ہے، اس کے بعد قوم کو کسی قسم کے کنفیوژن میں نہیں رہنا چاہیے، کسی قسم کا کوئی اب جھول نہیں ہونا چاہیے، اور قوم کو اس کے اوپر میری ذرا بات سننے پر سوالات میں آپ سے لوں گا، پلیز میں سب سے سوال لوں گا، آپ کائنڈلی ذرا بات سن لیجیے گا۔ اور پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ اس آڈیو کی لیک ہونے کے بعد 2 دن بعد شاید ایک انتہائی دوست ملک کے سفیر مجھے ملنے آئے، اور میں نے جو فارن آفس کے وہاں پر بیٹھے تھے، زوما اور کچھ اور بیٹھے تھے، وہاں پر بات چیت ہوئی، میں نے سلام کا شکریہ ادا کیا، ان کی امداد کا سب کچھ۔ اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کا کہ آپ تشریف لے جائیں، میں بات کروں گا، ان سے کوئی بات ہوئی، پھر وہ مجھے ایک طرف لے گئے کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اب اندازہ کریں آپ ذرا کہ کون اب اس وزیر اعظم ہاؤس میں آ کر اعتماد کے ساتھ بات کر سکے گا؟ اگر وہ دوست اور برادر ممالک ہیں تو اگر ان کا یہ رویہ ہے تو جو دوسرے ممالک ہیں ان کا رویہ کیا ہوگا؟ کون پاکستان کے بہتری کے لیے، پاکستان کی بھلائی کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے آ کے اس وزیر اعظم ہاؤس میں آ کے بات کرے گا؟ یہ ہیں وہ یعنی ناقابل تلافی نقصانات جو میری حکومت کو نہیں، آئندہ آنے والی دہائیوں تک یہ نقصان پاکستان کی قوم برداشت کرتی رہے گی۔ کون؟ ایک غریب، ایک حاری، ایک تانگے والا، ایک یتیم، ایک بیوہ، جس کے لیے کوئی بھی منتخب حکومت یا آئینی حکومت ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ قوم کی دکھ اور درد کو بانٹے اور ایمانداری سے شبانہ روز محنت کرے اور وسائل عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان کے قدموں میں نچھاور کرے۔ تو یہ ہیں وہ، میں سمجھتا ہوں کہ نقصانات جس کی تلافی جو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اب فلڈز آئے،
اب فلڈس میں کیا ہوا، یعنی میں بات تو بتا چکا ہوں کہ ہم دنیا کو اس وقت وفاقی حکومت، یہ جو ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں تمام پارٹیاں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، بی این پی ہے، باپ ہے، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے اور دوسرے ہمارے ساتھی ہیں، تقریباً 100 ارب روپیہ وفاقی خزانے سے ہم اس اپنے کروڑوں جو دکھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے لیے ہم خرچ کر چکے ہیں، یا 100 ارب تک بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ بسپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 70 ارب روپے وفاق خرچ کر رہا ہے یہ وفاقی حکومت، اس میں سے 60 ارب تقسیم ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بہت شفاف طریقے سے۔ اسی طرح کمبل، بلینکٹس، اسی طرح ٹینٹس، خیمے، لاکھوں ٹینٹس ہم نے خریدے ہیں وفاق نے، صوبائی حکومتوں کے علاوہ اس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہو گئے۔ خوراک کے لیے ہم نے پیکس، لاکھوں پیکس وہ ہم نے کیے، مگر آپ دیکھیں کہ یہ عمران نیازی اور ان کے حواری سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے جو ہوچے ہتھ کنڈے ہیں، ہوچے ہتھ کنڈے، ان کے ذریعے جو اپنا اس میں ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، جو فنڈز دینا چاہتے ہیں، جو اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بدزن کر رہے ہیں، وہی چور ڈاکو چور ڈاکو۔ آج اس کا بھی حساب ہو جائے گا انشاءاللہ، بالکل اس میں کوئی اب دو رائے نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی یعنی ڈس سروس ہے پاکستان کے ساتھ، کتنی بڑی ڈس سروس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھتے اور ہم سب اپنے اختلافات کو ایک طرف کر کے، چاہے وقتی طور پر صحیح، بلوچستان کے اپنا پہاڑوں پر جو تباہی ہوئی ہے وہاں پر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، سندھ کی مہران کی وادیوں میں جو بدترین تباہی ہوئی ہے وہاں پر یتیموں اور بیواؤں کے لیے، اپنا کے پی کے برف پوش پہاڑوں میں جہاں پر ہمارے بڑے خوددار غیور ہمارے وہاں پر لوگ رہتے ہیں، ان کی بحالی کے لیے، چاہے پنجاب کا جنوبی علاقہ ہے یا گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، ان کو ذرا خیال نہیں ہے۔ یہ پتھر دل انسان ہے، پتھر دل۔ اگر ذرا خیال ہوتا تو ماضی کے 75 سال آپ اٹھا لیں کہ بدترین سیاسی اگر چل رہا ہوتا کرائسس تو وہ کہتے تھے بھئی اب سیلاب آ گیا یا بارشیں آ گئی ہیں یا خدا نہ خواستہ زلزلہ آ گیا، اب ہم رکیں گے، مل کر اب دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے۔ ان کو کوئی خیال نہیں آیا کیونکہ یہ پتھر دل انسان ہے، یعنی انسانوں کے لیے کوئی اس کے دل اور دماغ میں کوئی گوشہ جگہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں یہ بات میں بالکل بغیر بنیاد کے نہ میں نے کبھی کی نہ میں کبھی کرتا ہوں، آج میں کر رہا ہوں بلا خوف تردید۔ اسی طرح دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے دنیا میں پاکستان کے لیے اس حکومت نے، میں نے، میرے رفقا نے، وزیر خارجہ نے، وزیر کلائمیٹ چینج نے، وزیر انفارمیشن نے، وزیر پلاننگ نے، وزیر جو ہمارے ہیں جو ہیں سردار ایاز صادق اکنامک افیئرس کے، اور ہمارے جو ادارے ہیں صوبائی حکومتوں نے، ہمارے این ڈی ایم اے نے، پی ڈی ایم ایز نے، سب نے مل کر دن رات کوشش کی ہے، اور اس کے اندر رکن ڈالے جائیں، رکاوٹیں ڈالی جائیں۔ اس سے بڑا اور کیا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کا۔ یہ قیامت بپا ہو گئی ہے۔ یعنی سیکرٹری جنرل یو این کے انطونیو گٹیرس، انہوں نے پاکستان میں اور وہاں پر جا کر جس بلند آواز سے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے، میں نہیں شاید لڑ سکتا۔ اسی طریقے سے امریکہ کے یہاں پر آئے، انہوں نے جا کے دیکھے جو فلڈڈ ایریاز، چین کی اس وقت تقریباً $90 ملین کی ہمیں امداد مل چکی ہے، خیموں کی شکل میں، اور دوسرے چین کی کمپنیوں نے، چین کے افراد نے اپنے کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کے اندر، چینی کمپنیوں نے۔ امریکہ نے ہماری اس مدد میں جو ان کے بلنکن ہیں اسٹیٹ سیکرٹری جب ملنے گئے، ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب، $10 ملین اس میں اور اضافہ کیا۔
اس طرح امریکہ کی امداد جو ہے وہ $61 ملین پہ پہنچ گئی. برطانیہ نے، ہمارے جو دوست ممالک، برادر ممالک ہیں، سعودی عرب، UAE، قطر اور دوسرے ممالک جو ہیں، سب پوری دنیا میں، جاپان نے، اور یہ ٹولہ جو ہے وہ رکھنے ڈالنا تو دور کی بات ہے، وہ پتھر دلی سے چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ دنیا باز آ جائے، امداد نہ دے اور یہ حکومت بننا، پاکستان تباہ برباد ہو جائے. یہ وہ واقعہ ہے آڈیو لیک کا. چونکہ جس دن میں نے آپ سے گفتگو کی تھی وہ میری آڈیو لیک تھی. آج قوم کی آڈیو لیک، جس نے قوم کو ایک بدترین کرائسس سے گزارا ہے 5 مہینوں میں، اور پاکستان کو اس پوائنٹ پہ لے آئے کہ جہاں پر ہمارے تعلقات بری طرح مجروح ہو گئے. اور IMF کو لے لیں، IMF کے خود معاہدہ انہوں نے کیا اور اس کی شرائط کی، انہوں نے اس کی بری طریقے سے اس کی وائلیشن کی، دھجیاں اڑائیں، اور ہم نے دن رات محنت کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کی کہ IMF کا معاہدہ ہو جائے، اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے. اور یہ اس وقت آپ جب یہ نیگوشیشن جاری تھی، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے حواریوں نے کس طرح کے بیانات دیے. اس طرح کی یہ پاکستان نہیں، خدا نخواستہ ایک دشمن ملک ہے جو کہ IMF سے ڈیل کر رہا ہے، اور کہا کہ سری لنکا بن جائے گا پاکستان. اور ان کے جو اس وقت کے جو خزانہ کے وزیر تھے، کیا کیا IMF کو ڈرانے اور بتانے کے لیے کس طرح کنفیوژن کریٹ کی. کبھی قوموں کی زندگی میں اس طرح ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں. آپ نے سوالات بھی کرنے ہوں گے پلیز. تو میں آج حتمی طور پر یہ آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ کہ پوری اپوزیشن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں فضل و کرم سے ونڈیکیٹ کیا ہے، سرخرو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور وہ عمران نیازی جو دن رات جھوٹ بولتا ہے، قوم کو دھوکا اور قوم کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، اور میں اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتا، مگر یہ فراڈیا ہے، فراڈیا، سر سے پاؤں تک فراڈیا یہ شخص. میں خدا کی قسم کھا کے آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ فراڈیا ہے بالکل. کی قسمت سے کھیلا، قوم کی معاش سے کھیلا، قوم کے سماج سے کھیلا، اور قوم کی جو اس کو قوم کو آئسولیٹ کر دیا، یعنی تنہائی میں لے گیا. خدا کا شکر ہے، مقام شکر ہے، اس کا جتنا اس رب کا شکر ادا کیا جائے. اور کس طرح افواج پاکستان کے خلاف رقیق حملے کیے، کس طرح قوم فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. نیوٹرل، چوکیدار، مطلب جنہوں نے، دیکھیے میں آپ کو سیدھی بات کرتا ہوں، جنہوں نے یعنی اس ملک کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یعنی عظیم بے مثال قربانیاں دی ہیں. آپ بھول گئے وہ اپنا ماہ سال جب دن رات حملے ہوتے تھے لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں، ہسپتالوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، اور کس طرح دن رات اپنا بے گناہ خون بہتا تھا، اور اس کے لیے کتنی قیمتی قربانیاں دی گئیں، جانیں دی گئیں. آج بھی یہ عمل جاری ہے. کبھی ہوتا ہے کل واقعہ ہوا، پرسوں واقعہ ہوا، اور پھر یہ کہنا کہ چوکیدار اور نیوٹرل اور کیا کیا الفاظ جو کہ زبان پہ نہیں آ سکتے. اور یہی وہ عمران نیازی ہے جس نے لندن میں بیٹھ کے، وہ آج بھی گوگل پہ وہ ویڈیو موجود ہے، لندن میں بیٹھ کے کہا کہ یہ فوج جو ہے یہ جہاد نہیں ہے دہشت گردوں کے خلاف. یہ ہے وہ چہرہ جو قوم نے پوری طرح دیکھ لیا ہے. فیصلہ 22 کروڑ عوام نے کرنا ہے ووٹ کے ذریعے، لیکن ہماری جو حقیر خدمات ہیں وہ بھی ان کے قوم کے سامنے ہوں گی، نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور باقی جو زعماء ہیں اس کولیشن کے. اور ماضی کی آپ لے لینا، میں کوئی آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ کس طرح بجلی انہوں نے نہیں لے کے، اور میں 300 یونٹس لے کے آؤں گا ہائیڈل پاور پروجیکٹ KP میں. ایک بھی یونٹ لے کے آیا یہ شخص، اور کیا وہاں پر دور سے سہانے خواب دکھائے قوم کو، میں نے یونیورسٹیاں بنا دی ہیں، میں نے اسپتال بنا دیے KP میں. کیا ہوا؟ آج KP وہ جو ہے وہ اس دہانے میں پہنچ گیا جہاں پر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے قرضے لے کے. بہرحال میں آپ کے سوالوں کا جواب کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. اس کے مجھے آپ مریم، تھینک یو ویری مچ.
صدیق ساجد صاحب جی. صدیق ساجد جی، وزیر اعظم صاحب ایک تو یہ فرما دیجیے گا جو بطور وزیر اعظم آپ کے سامنے جو اصل کاپی سائفر کی رکھی گئی اور جو یہ وزیر عمران خان کہتا ہے کہ اس کو ڈی کوڈ کیا گیا تھا، کیا ڈی کوڈ کاپی بھی کوئی آپ کے سامنے آئی تھی یا نہیں آئی تھی، اور اصل کاپی آپ کے سامنے کچھ فرق محسوس کیا؟ دوسرا سوال کو عمران خان کی جانب سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جس طرح انہوں نے ٹیکسلا میں ایک جلسہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے لندن جانے کے اوپر اور اسحاق ڈار صاحب کے واپس آنے کے اوپر کہا کہ آپ نے NRO 2 لیا ہے، اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ سائفر ڈی کوڈ ہو جائے تو پھر جتنی بھی وہاں سے تاریں آتی ہیں دنیا بھر سے، سفارت خانوں سے، وہ تو سب پھر چوری ہو جائیں، لیک ہو جائیں. بالکل جو میں بطور وزیر اعظم کی کاپی تھی وہ غائب ہے بالکل. اب عمران خان نیازی نے خود بتا دیا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، لیکن آڈیو جو ہے وہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ بھئی ہم 4 بندے بیٹھے ہیں، اور اس نے کہا ان کا جو معاون خصوصی تھا یا سیکرٹری تھے، کون کہ جناب فکر نہ کریں، منٹ تو ہم نے بنانے، میں نے بنانے، میں کر دوں گا. اب اس کے بعد آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور دوسری بات رہی کہ میری جو بیٹی ہیں مریم نواز، ان کو عدالت عالیہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے، اور وہ پہلی مرتبہ پیش نہیں ہوئی. وہ اپنے والد کے ساتھ وہ نیب کی عدالتوں میں دن رات پیش ہوتی رہیں، جیلیں کاٹیں اور نیب کے عقوبت خانوں میں گئیں، اور 4 سال کے بعد اتنی تکالیف برداشت کر کے، جو کہ میری دعا ہے کہ کوئی قوم کی کوئی بیٹی کو کبھی اس طرح کے بدترین حالات سے ان کو سامنا نہ کرنا پڑے. آصف زرداری صاحب کے ہمشیرہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو عید کے شاید چاند رات ان کو گرفتار کر لیا گیا. 75 سال میں بہت حکومتیں آئیں اور گئیں، اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ عدلے بدلے کی کوشش کی، مگر اس طرح کی نیچ اور بدترین کبھی کسی نے حرکت نہیں کی کہ بیٹیوں اور بہنوں کو آپ گرفتار کر لیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنا چاہیے. اور پھر رہی بات NRO کی، ان کی ہمشیرہ کو NRO میں نے دیا تھا، کیا نام کا ان کی، علیمہ خان صاحبہ. کس نے ان کی اپنی حکومت کے دوران FBR نے ان کو NRO دیا تھا، اور پوری قوم دیکھتی رہ گئی کہ ان کے دبئی میں اثاثے، ان کے نیو یارک میں اثاثے جو ڈکلیئر نہیں کیے تھے. میں نہیں اس بات میں جاتا کہ وہ مشینیں کہاں سے آئیں کہاں گئیں. البتہ یہ بات حقیقت ہے، ناقابل تردید بات ہے کہ وہ نمل یونیورسٹی کے بورڈ کے بھی ڈائریکٹر ہیں، اور جو دوسرا ان کا جو ہاسپٹل شوکت خانم کی بھی، اور وہ چندے وصول کرتی رہیں. اور جو کچھ بھی ہوا، پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو نمل کا جو ٹرسٹی ہو اور شوکت خانم کا ٹرسٹی ہو، اور اپنے اثاثے ڈکلیئر نہ کرے، ان کو چھپائے امریکہ میں یا دبئی میں، اور بعد میں جب پتہ چلے تو وہ FBR ان کو کلین چٹ دے دے تو یہ NRO نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ میں پچھلی مرتبہ بات کر چکا ہوں، دہراؤں گا نہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ جو چینی کا جو سکیم ہوا، جو گندم کا سکیم ہوا، اس کو NRO میں نے تو نہیں دیا. اور تاریخ کا سب سے بڑا سکیم 190 ملین پاؤنڈ کا، یہ سب سے بڑا سکیم ہے تاریخ کا. میں بتاؤں آپ کو 50 ارب روپے کا، کہ یہ ڈکیتی تو چھوٹا لفظ ہوتا ہے، ڈکیتی سے بڑا لفظ کیا؟ ڈکیتی کا اس کو کس طرح کریں گے آپ میگنیفائی؟ ڈاکہ، تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ. نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ اس وقت یقین کریں کہ یہ ماتم کرنے کی بات ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ 190 ملین پاؤنڈ کا، 50 ارب روپے. اور عمران خان کی ناک کے نیچے کابینہ خود وہ چیئر کر رہے تھے، اور وہ بند لفافے میں وہ کابینہ کہتی ہے کہ جناب یہ پیسہ سپریم کورٹ میں فلاں اکاؤنٹ میں بھجوا دیا جائے، جو کہ
पाकिस्तान के खजाने में आना था, और बंद लिफाफे में किसी ने नहीं देखा कि बंद लिफाफे में क्या था। इससे बड़ा एनआरओ और क्या हो सकता है कि इमरान खान ने ये एनआरओ खुद अपनी ज़ात को दिया, और जिनके लिए था उनको एनआरओ दिया, अपनी ज़ात को दिया, और फिर कहते हैं कि जनाब ये नैब की जो कानून में ये एनआरओ है। तो एक सेकंड रुक जाए, मैं यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है अभी, एक सेकंड में मैं बताता हूँ। ये बिल्कुल मैं बताता हूँ। और एक बात मैं बता दूं कि मरियम बेटी का जो केस है उसका इस कानून से जो ऑर्डिनेंस या सॉरी जो अमेंडमेंट, उसके तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो पुराने कानून तहत मेरिट पे फैसला हुआ है, इसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो एनआरओ 190 मिलियन पाउंड 50 अरब का एनआरओ तो इमरान न्याजी जिन्होंने ये साजिश की अपना पाकिस्तान के खिलाफ, और एनआरओ खुद दिया और दूसरे अफराद को दी। ये है उनकी अपना इमरान न्याजी के ज़माने में जो ऑर्डिनेंस इशू हुआ। तो मैं पढ़ देता हूँ, 2-3 लाइनें हैं सिर्फ आधे मिनट में, सुन लें। ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल टैक्सेशन, डिसीजंस ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट। ये 190 मिलियन जो पाउंड का जो डाका है जो वफाकी काबीना ने किया उनकी सरबराही में, तो ये एनआरओ ने तो और क्या है, उन्होंने अलवी साहब से ऑर्डिनेंस जारी करवाया कि काबीना के जो फैसले होंगे चाहे वो सूबाई या वफाक के, वो नैब उनको नहीं पूछ सकेगी। तो 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका। और मैं डाकू और चोर की बहस में नहीं पढ़ूंगा, ये अल्फाज ही बहुत गिरे हुए अल्फाज हैं, लेकिन डाका तो एक बड़ा एक अहम लफ्ज़ है सेंसिटाइज करने के लिए। मैं चोर और डाकू नहीं कहूँगा क्योंकि वो दिन रात ये गर्दान करते हैं। मैं समझता हूँ कि कौम को इस मुसीबत से अब जान छुड़ानी होगी। तो एक मैं अब सवाल का जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात, उनका ऑर्डिनेंस था इमरान नैब के लॉज में अमेंडमेंट की कि रिटायर्ड जजेस लगेंगे, कि जिस तरह खुदा न खास्ता हाजिर जजों का काल पड़ गया है या वो मौजूद नहीं है। मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, भाई क्यों आपको रिटायर्ड जजेस क्यों ज़रूरत पड़ गई जबकि हाजिर जजेस मौजूद थे, जिनकी ईमानदारी, जिनकी अपना गवाही, सबकी बात मैं अगर ना करूं तो मेजॉरिटी की ईमानदारी की गवाही लोग देते हैं। आपको वो कौन सी ऐसी कंपेलिंग वो रीज़न थी, कॉज था जिसके लिए आपको रिटायर्ड जजेस का नैब लॉज में अमेंडमेंट करनी पड़ी? इसलिए कि इनको सज़ा दिलवाने के लिए, मुझे सज़ा दिलवाने के लिए, मरीम नवाज़ को सज़ा दिलवाने के लिए। नवाज शरीफ को तो उनको पनामा में अकामा हो चुका था उनका, जो पूरी कौम ने देखा। आज फिर उसकी रिवर्सल की बातें हो रही है, मैं उस बहस में नहीं जाता। दूसरे जो साद रफ़ीक के उनके भाई हैं, हमजा शहबाज शरीफ, सबको इनको सजाएं दिलवाने के लिए रिटायर्ड जजों का, ताकि उनको ऐसे जज रिटायर्ड लें जिनकी शोहरत अच्छी ना हो, उनको लगा दें और फिर इनको ब्लैकमेल करें, जिस तरह नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल किया गया, उस खातून को हब्से बेजा में रखकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में। बताइए, प्राइम मिनिस्टर हाउस है या अपना जो ये कैद खाना है? कितनी मतलब इस तरह की तल्ख बातें 75 साल में कभी किसी ने नहीं देखी होंगी। फिर नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन दी गई ताकि, और उनको एक्सटेंशन देंगे ताकि उनका वो जो कहता था ना कि शहबाज शरीफ की जान जो इस तोते में है, यही है ना तोता। तो वो नैब चेयरमैन को जिस तरह ब्लैकमेल किया गया और उनको गर्दन से दबोचा हुआ था इमरान न्याजी ने कि कुछ कहोगे तो मैं एक और ले आऊँगा, दुश्मन को भी इस तरह की यानी कभी हरकत से बचाए। तो ये क्या था, ये एनआरओ किसको दे रहे थे वो? और फिर उसी तरीके से जो एविडेंस है, ये कहा, मैं ये पढ़ देता हूँ। एनी पर्सन वुड बी एबल टू सबमिट ऑडियो एंड वीडियो एविडेंस इन कोर्ट देयर बाय वॉलेटिंग, यानी जो भी शख्स है वो उसकी जो ऑडियो वीडियो वो अपना बाकायदा वो जो कानून जो है उसको मान लेगा। ये है वो एनआरओ जो कि इमरान खान ने खुद अपने साथियों को दिया।
اور اس سے بڑھ کر چونکہ میرے خیال میں کئی سوال اسی میں انشاءاللہ سمو جائیں گے، کیونکہ آپ کو سوالات میں اسی میں پلیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کے پی میں احتساب کمیشن کتنا ڈھول ڈھمکے سے عمران خان نے، جس طرح وہ جھوٹ کا پلندہ ہے اسی طرح وہ ڈھول ڈھمکے سے کیا. 70 کروڑ روپے پتہ نہیں اس کے اخراجات مقرر کیے کہ جناب بڑا شفاف ہوگا وہاں پر کے پی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شفافیت کہیں ہوگی نہیں اور کیا کچھ نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوا، وہ کے پی میں جو تھا وہ جو چیئرمین، اس نے خط لکھا عمران نیازی کو، خط لکھا کہ عمران نیازی صاحب آپ کے وزراء کے خلاف کرپشن کیسز ہیں، یہ 2018 میں، اور کرپشن کیسز ہیں. تو انہوں نے جناب اس کے احتساب کمیشن نے ختم کر دیا. اور وہ جو آدمی ہے، میں تو ان کو کبھی ملا نہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، وہ اچھا آدمی تھا. تو یہ کس کو این آر او دے رہے تھے؟ اور ایک اور بات اس حوالے سے پھر آپ کا اگلا سوال لوں گا. آج تک یہ جو بحث چل رہی ہے اس وقت ساری کی ساری کہ جناب این آر او مل گیا، اپوزیشن کو حکومت نے لے لیا، فلاں کر لیا، تو وہ تو کیسز جھوٹے کیسز ہمارے خلاف جو پلندے جو تھے وہ تو ہمارے خلاف تھے. ان کے خلاف تو ایک بھی کیس نہیں آیا، اور ایک اگر تھا بھی بی آر ٹی کا، اس کو سٹے آرڈرز کے اوپر سٹے آرڈرز لیے پشاور ہائی کورٹ سے، باقی اعلیٰ عدالتوں سے، ایف آئی اے سے، کہ جناب ان کو اختیار نہیں ہے کہ بی آر ٹی کا کیس کھولیں. ان کے خلاف تو اب کیس ہی نہیں کھلا، اور کیس اب اگر کھلنے سے پہلے یہ امینڈمنٹس آ گئیں تو مجھے بتائیں کہ ان کو تو این آر او ملایا تھا ان تمام حوالوں سے. اور پھر اگلی بات کر لیتے ہیں کہ این سی اے کے پاس کیس کس نے بھجوایا تھا میرے خلاف، اور وہ 2 سال چلا. وہ پاکستان کی عدالتیں نہیں تھیں، برطانیہ کی عدالت تھی. 2 سال نیشنل کرائمز ایجنسی نے تمام فائنڈنگز کر کے عدالت کو کہا جی کہ ہم یہ کیس ختم کر رہے ہیں. یعنی میرے خلاف کوئی اللہ تعالیٰ کے فضل، ورنہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا. یہ تو 190 ملین پاؤنڈ تھے نا جو برطانیہ سے آئے، منی لانڈرنگ جو بھی کہیں. میرے خلاف 19 پاؤنڈ آئے ہوتے تو مجھے آج کالے پانی سے پہنچایا ہوتا. بالکل. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، خدا را ہوش سے، ٹھنڈے دل سے آپ تجزیہ کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے. اور پھر جھوٹ، وہ جو پاناما میں اقامہ ہوا یا اقامہ سے پاناما ہوا، جو بھی ہوا، اس نے قوم کے سامنے کہا کہ 10 ارب روپے شہباز شریف نے مجھ سے رشوت مانگی ہے کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں، عمران خان نیازی کو میں دیتا ہوں، شہباز شریف، اور پاناما کے خلاف بات نہ کرو. آج 4 سال ہو گئے، میں 2017 میں اس کے خلاف لاہور کی عدالت میں گیا، 4 سال ہو گئے یہ وہاں سے بھاگا ہوا ہے. ہی از اے فیوجیٹو. اور ان کا وکیل کئی سال تو پیش نہیں ہوا. پھر یہ حکومت میں تھا، اور حکومت میں رہ کر طریقے لیتے گئے، لے آئے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. میں آج پھر کہتا ہوں آپ کو گواہ بنا کر اور اللہ سے ڈر کر کہ اگر میں نے اگر رشوت دینے کی آفر ثابت تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست کو خیر بات کہہ دوں گا. پھر وہ 17 ملین پاؤنڈ، 17 ملین ڈالر، وہ جو یادیو جو چینی کمپنی ملتان میٹرو میں، کس طرح اس نے ڈھائی سے کہا کہ شہباز شریف نے 17 ملین ڈالر لیے ہیں اور چین کو بدنام کیا. اور پھر اس میں اے آر وائی بھی اس واردات میں شامل تھا، اس سازش میں شامل تھا اے آر وائی. آج میں بالکل بات کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اس میں مجھے لے جائیں عدالت کی کٹہرے میں چلے جاؤں گا. اے آر وائی اس واردات میں شامل تھا. دن رات وہاں پر میں کہتا رہا کہ 48 گھنٹے میں لے آؤ میرے خلاف ثبوت، ادروائز پٹ اپ اور شٹ اپ، یہ میں نے کہا تھا وہاں پر لاہور میں. وہ آج تک کہاں گیا وہ کیس؟ البتہ اے آر وائی کی بعد میں ای میلز مجھے آئیں، وہ میں اگر پیش کروں تو بہت کبھی وہ باتیں ہیں کہ آپ کے لندن میں فلاں اور ڈمکاں، چھوڑو ان باتوں کو. تیسری بات، 27 ارب روپے کا وہ جاوید صادق میرا فرنٹ مین. بھائی آپ بھول گئے ہیں یہ باتیں؟ یاد ہیں آپ کو نا؟ 27 ارب روپے یادیو جو ہے وہ اپنا جاوید صادق وہ میرا فرنٹ مین ہے، اس نے پیسے اور لہرائے وہ کاغذات عمران نیازی نے خود. مجھے بتائیں کہ ان ٹھوس اور سالڈ اور irrefutable باتوں کے بعد آپ کے پاس کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے مجھ سے کرنے کا؟ جی صالح ظفر صاحب.
لیٹ کے کر لینے پرائم منسٹر یہ بتائیے کہ اب یہ جو آڈیو ہے اس کو آئے اتنے دن ہو گئے ہیں، آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس کا فرورنگ آپ نے کرایا ہے کہ نہیں کرایا، اس کا فرورنگ کب تک کرائیں گے؟ ایک اور دوسرا یہ کہ جس شخص نے ٹریزن کا ارتکاب کیا ہے بقول آپ کے، اس شخص کو کس طرح حق ملک کے انتخابات میں حصہ لے سکے یا انتخابات کا مطالبہ کر سکے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک تو کابینہ فیصلہ کر چکی ہے اور اس کی جو انویسٹیگیشن اس کیس کی بالکل شروع ہے، اور قوم کو پوری شفافیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم بتائیں گے قوم کو انشاءاللہ پوری طرح۔ میں آپ کو یہ کہہ چکا ہوں، آج پھر دہراتا ہوں، ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ میں خطا کار انسان ہوں، لیکن قوم سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ اگر کوئی بات نہیں بتا سکا، ہمت نہ پڑی، تو میں خاموش رہوں گا، لیکن سچی بات کروں گا۔ اگر میں غلط بات کروں تو قوم میرا گریبان پکڑ سکتی ہے۔ ایک بات یہ جو اس کی انویسٹیگیشن کی اجازت کابینہ نے دے دی ہے، اور اس کے اوپر جو متعلقہ جو محکمے ہیں قانون کے مطابق وہ کارروائی کریں گے۔ اور دوسری بات، آپ کی بالکل یہ سوال آپ کا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا بالکل درست ہے۔ میری اس وقت عمر، میں 71 سال کا ہو چکا ہوں۔ میں نے بڑی زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے اور میرے قائد میاں نواز شریف کی مہربانی سے، میں اور اپنی پارٹی اور عوام کی مہربانی سے 3 مرتبہ میں پنجاب کا خادم رہا، اور اب مجھے اللہ تعالیٰ نے اور میرے قائد کی مہربانی سے اور مخلوط حکومت کے زعماء نے اور عوام نے مجھے یہ بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ بڑا کڑا امتحان ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں جتنا بھی وقت ہے عزت سے میں قوم کی خدمت کر کے میں عزت سے چلے جاؤں، لیکن مجھے اس سے زیادہ اس سے بڑا اور عہدہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ اس مالک کی مہربانی ہے، اس کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے۔ لیکن یہ شخص اگر پاکستان کے اوپر دوبارہ خدا نخواستہ مسلط ہوا تو وہ الفاظ میں نہیں دہرا سکتا۔ یہ پاکستان کے لیے یہ ایک خطر کی گھنٹی نہیں، یہ اللہ نہ کرے، and I hope I'm wrong, let me say very clearly، یہ پاکستان کو تباہ کر دے گا، یہ اداروں کو تباہ کر دے گا۔ یہ پاکستان کے اوپر سب سے بڑا یہ خطرہ ہے شخص، دن رات جو جھوٹ بولتا ہے، سازشیں کرتا ہے اور اپنی ذات کے لیے پاکستان کو بدنام کرتا ہے۔ اور دیکھیے، ایک یہ کہہ دینا اور بات ہے کہ بجلی کے بل مت دو، غلطی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، ہم سب انسان وی لرن تھرو اے لرننگ کرو۔ قبر تک ہم جاتے ہیں تو سیکھتے رہتے ہیں۔ جو یہ کہے کہ میں کامل ہو گیا ہوں، سمجھے کہ وہ اپنی موت مر گیا۔ ہم سب لرن کرتے ہیں، آخری دم تک ہم سیکھتے ہیں، قبر تک جانے سے پہلے تک۔ تو غلطی ہو سکتی ہے، میں کوئی بڑا بول دوں، رب سے معافی۔ تو یہ کہ جناب اب بجلی کے بلوں کو آگ لگا دو، چلو یہ تو بات سمجھ میں آتی، غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، سازش کرنا، یہ کہاں کی پاکستانیت ہے؟ یہ کہاں کی لیڈرشپ ہے؟ اور یہ کہنا کہ جناب میں جا کے باہر میں مانگتا ہوں، تو میں نے اس دن کہا تھا کہ آپ جا کر وہاں پر خیرات بانٹتے ہیں اگر میں مانگتا ہوں؟ بھائی اگر وطن کے لیے، وطن کو اس وقت ضرورت پڑی ہے، وطن کو ضرورت پڑی ہے اس وقت، تو میں ان کے گھٹنے بھی میں ہاتھ لگا دوں گا پاکستان کی بیوہ اور یتیم کی بحالی اور خوشحالی کے لیے۔ میرے میں کوئی، میں اناپرست نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں اور قوم کا خادم ہوں۔ میں آخری دم تک میں خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھوں گا۔ جب یہ کام نہ کر سکا تو میں معافی مانگ کے گھر چلا جاؤں گا۔ جناب پرائم منسٹر، آپ نے جس طرح جان فشانی کے ساتھ 5 مہینے قوم کی خدمت کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت عوام جو ہے شدید مہنگائی کے کرب میں پریشان ہے۔ اس کے لیے آپ کیا ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف کی تقرری کب تک ممکن ہے؟ یہ تو آپ نے شرک اور بات کر دی ہے۔ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ اس کا مہنگائی سے کیا تعلق ہے؟ یا مہنگائی کا آرمی چیف کی تعیناتی سے کیا تعلق ہے؟ تو اگر فرق ہے تو اچھی بات۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی ہے، یہ تو بات روز روشنی طرح یہاں ہے۔ لیکن یہ آپ کہیں کہ میرے قائد میاں نواز شریف، ہماری مخلوط حکومت کے تمام زعماء، چاہے وہ
آصف زرداری صاحب ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بلاول بھٹو ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اپنا دوسرے ہمارے ایم کیو ایم کے زعماء ہوں، اے این پی کے ہوں، باپ کے ہوں، بی این پی کے ہوں، جو بھی ہوں، سب کی سرتوڑ کوشش ہے کہ جناب مہنگائی میں کمی ہو، اور ہم دن رات اس کے لیے کاوش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی الحمدللہ نئے وزیر خزانہ آئے ہیں تو ڈالر بھی نیچے گیا ہے، الحمدللہ روپیہ اوپر گیا ہے، 10-12 روپے اوپر گیا ہے، 14 روپے اوپر گیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بجلی کے بلوں میں وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے اس کو میں نے 3 جون تک اس کو ڈیفر کیا ہے. جو سیلاب زدہ علاقے ہیں اس میں بجلی کے بل معاف کیے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم انشاءاللہ یہ اب ہماری اگلی جو ایفرٹ شروع ہو رہی ہے، ہم بیج ہم جو ہے مفت ان سیلاب زدہ علاقوں میں کسانوں کو دیں گے، 12 ایکڑ پنجاب میں اور 25 ایکڑ صوبہ سندھ اور باقی علاقوں میں، اور تاکہ کسان کو ہم آسودگی دیں. صوبے خود بھی اس معاملے میں پوری طرح شریک ہے. لیکن کیا یہ مہنگائی ان 5 مہینوں میں ہوئی ہے؟ جو 4 سالوں میں مہنگائی، جو مین میڈ جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی کی گئی، 52 روپے سے چینی 100 روپے سے کراس کر گئی، وہ میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نے کی تھی؟ گندم کی ایکسپورٹ کے بعد جو مہنگائی ہوئی میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نے کی تھی؟ $2 پہ یا $3 پہ اسپاٹ میں ہمیں گیس مل رہی تھی، نہیں لی، اور جو کارٹل ہے تیل کا اس کے ہتے یہ چڑھے رہے، ان کی وجہ سے جو بجلی مہنگی ہوئی میں نے کی تھی، یہ عمران خان نیازی نے کی تھی. ہم تو اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. نئے وزیر خزانہ دن رات محنت کریں. وہ میں آپ کو بالکل ان کا پیٹھ پیچھا ہے، ایمانداری سے کہتا ہوں، وہ ایک بڑے محنتی آدمی اور ایماندار آدمی ہیں. باقی خدا کے ہاتھ میں پوری ہماری کیبنٹ، ہم دن رات اسی کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس میں کمی کرنے میں کامیاب ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور جب نواز شریف نے جب چارج چھوڑا تھا 2017-18 میں، تو آپ جانتے ہیں کہ 3% تھی مہنگائی. آج ان 5 مہینوں بشمول آپ 5 مہینے نکال دیں تو کیا وہ 3% کم لے آئے تھے؟ وہ تو 14-15-20% جا پہنچی تھی. اور جب کوئی اگر وزیر اعظم یہ کہے کہ 10 روپے یکمشت ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. بھئی آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ کس جگہ پر آپ موجود تھے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ جائے تو آپ کہیں مجھے پتہ ہی نہیں. اس طرح کی باتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب معمولی باتیں رہ گئی ہیں ان سازشوں کی شکل میں، جو سازشیں سامنے آ گئی ہیں. اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے. شاکر ایک منٹ، آرمی چیف کے پاس. جی، آرمی چیف کا ایک قانون میں، آئین میں ایک باقاعدہ درج ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ. جی آپ پریشان نہ ہوں. مسٹر شاکر عباسی، میں نیو ٹی وی سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ الیکشن کا آخری سال شروع ہو چکا ہے، آپ کا پارلیمانی سال، اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. جو بھی سیاسی پنڈت ہیں یا جب عوام میں جاتے ہیں تو لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا الیکشن صرف میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہی بنتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مریم نواز میاں نواز شریف کو لینے گئی ہیں؟ ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ میاں کدوں آئے گا. ایک تو یہ اگر بتا دیں. اور دوسرا، آپ نے کہا کہ میں 71 سال کا ہو گیا ہوں، کل عمران خان 70 سال کے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو 70 کی ایوریج کو کراس کرتے ہیں. تو جو آپ کا خاندان بڑا سیاسی رواداری رہی ہے، عمران خان بیمار جب ہوئے تو نواز شریف ان کے گھر گئے، ان کی عیادت کی. کوئی نیک تمنائیں ان کی 70ویں سالگرہ پر، کوئی بیلیٹڈ ہیپی برتھ ڈے، کوئی پھول، کوئی کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں؟ یہ جو سوال آپ کا ہے کہ میاں جدو آئے گا، انشاءاللہ میاں جدو آئے گا خوشحالی دے پنڈ لے کے آئے گا. وہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کا علاج مکمل ہوگا، ڈاکٹر اجازت دیں گے، وہ آئیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 2، یہ میاں نواز شریف صاحب گئے تھے، یہ ان کا ظرف ہے میاں نواز شریف صاحب کا. میں بھی گیا تھا، میں بھی اسپتال خبر لینے گیا تھا. بس اتنا ہی کہنا کافی ہے. انور رضا صاحب. شکریہ میڈم. پرائم منسٹر صاحب، 2 سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ سیاست پر مثبت یا منفی اثرات مرتب کرتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس سے شاید نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو تو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں اب بھی
कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पर लाडले को फेस सेविंग देने की कोशिश की जा रही है, एक। और दूसरा ये बताइएगा कि आपकी गुफ्तगू और ऑडियो लीक्स के बाद ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब बहुत सारे जराइम में इन्वॉल्व हैं, तो क्या उनको सजा देने में या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में सिस्टम में कोई ताकतवर हल्के रुकावट पैदा कर रहे हैं? थैंक यू। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इमरान खान न्याजी की इस कभी हरकत के ऊपर साजिश, ये साजिश है, ये इट्स कमिटेड ट्रीजन अगेंस्ट द लैंड ऑफ पाकिस्तान, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंड हैज इन्फ्लिक्टेड irreparable damage to Pakistan's reputation and standing amongst the community of nations. इससे बड़ा और जुर्म क्या हो सकता है? उसके लिए मैंने जवाब दे चुका हूं कि उसकी काबीना उसकी बाकायदा इंक्वायरी की इजाज़त कर चुकी है, उसके जो इदारा जो है कानून के मुताबिक उस पर अमल होगा। दूसरा आपका जो सवाल था, क्या सवाल था इनका? आपका सवाल इतना छोटा था कि वो अपना हाथ से निकल गया। ये देखिए, बात यह है कि अपना अदलिया के फैसले जो भी हों, उसका माशरे के ऊपर उसके असरात मरतब होते हैं। हर फैसला अदलिया का जो, और ख़ास तौर पर अदालत उज़्मा का, वो उसके इट हैज़ फार रीचिंग इस इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। असल सवाल ये होना चाहिए कि अदलिया जो है वो इंसाफ पर मबनी फैसले कर रही है। मैं समझता हूँ कि यही वो इशू है जिसके ऊपर हमें सबको मिलकर रहती दुनिया तक अदलिया को मज़ीद मजबूत इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें अपनी काविशें बुरुकार लानी चाहिए। क्वेश्चन रिजवान जी पीछे। अस्सलाम वालेकुम सर, रिजवान शहजाद फ्रॉम द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब 2018 के इलेक्शन हुए और उसके बाद जो भी नताइज आए, आप लोगों ने उसको भरपूर तरीके से रजिस्ट किया और बताया कि बक्से भी चोरी हुए, इलेक्शन चोरी हुआ, हम इसको नहीं मानते हैं, ये पार्लियामेंट जाली है। प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे इमरान खान, वो सिलेक्टेड हैं। अगर वो उस वक्त सिलेक्टेड थे और पार्लियामेंट जाली थी, तो ये आपके आने के बाद कैसे लेजिटिमेट हो गई है? ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि उनके वक्त वो गलत था तो आज कैसे ठीक हो गया? हमने, आप ये देखें, हमने बतौर अंडर प्रोटेस्ट हम पार्लियामेंट में आए कि निज़ाम को धचका नहीं लगना चाहिए। पार्लियामान निज़ाम को अगर हम बाहर चले जाते तो फिर इस मुल्क में क़यामत बर्पा हो जाती। जो इमरान खान की ये जो साजिशें सामने आई हैं, अगर वहाँ पर पार्लियामान में हम उसका हाथ रोकने के लिए ना होते तो फिर क्या होता, खुदा ही जानता है। बिल्कुल। नेक्स्ट एक दो कर लें। अवैस कियानी साहब। जी पीएम साहब, अवैस कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। सर ये बताएं कि चूंकि मेन फोकस इमरान खान ही था, तो अब क्या फोकस इमरान खान नहीं थी, उनकी साजिशें थी। प्लीज़ तो ये बताइएगा कि अब क्या जो मुज़ाकरात की आप बात करते थे, तो क्या उनके साथ मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद हो गए हैं? और सेकेंडली, जो कल आपकी नशिस्त हुई है, जो डिनर हुआ है इत्तेहादियों के साथ और उसका कलामिया भी जारी हुआ है, KPK और पंजाब गवर्नमेंट्स को ये जो है वार्निंग दी गई है कि इस लॉन्ग मार्च का वो हिस्सा ना बने। स्पेशली तौर पर पंजाब की एक बात करूंगा कि अगर उन्होंने फैसिलिटेट किया तो क्या पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से उनको भी के हवाले से कोई पंजाब में गवर्नर राज लगाने के ऊपर आपका फोकस है? मैं कोई यहाँ पर प्रीमेच्योर बात नहीं करूँगा, अलबत्ता ये कहूँगा किसी को गैर कानूनी हरकत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी को कानून को अपने हाथ लेने में इजाज़त कतई नहीं दी जाएगी। हाफिज साहब जी, लास्ट क्वेश्चन। वज़ीर आज़म साहब, एक जो धरना हुआ था मौलाना फजल रहमान का, यहाँ वहाँ आपने खिताब किया और उस खिताब में आपने कहा था कि अगर हमें 6 माह मिल गए तो हम लोग पाकिस्तान की और कौम की तकदीर बदल देंगे, अगर ना बदल सके तो मेरा नाम इमरान न्याजी रख लेना। तो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या तकदीर बदली है या नहीं बदली? ये मैंने कहा था 2019 में। 3 साल बाद 2022 में हमें मईशत मिली, तकदीर नहीं बदली तो और क्या। अगर इसके हाथ में होता तो मुल्क का तो दिवालिया निकल गया होता। हमने तो अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी सियासत को दाव पे लगाकर रियासत को बचाया और दिवालिया होने से बचाया। क्या ये कोई छोटी मोटी खदमत है इस कौम की कि हमने वोटों की परवाह नहीं की, सियासत की परवाह नहीं की और पाकिस्तान को दिवालिया होने, हर ज़दो आम पर यह बात थी कि जनाब ये पाकिस्तान दिवालिया होने को है। उस खुदा ने मेहरबानी की, करम किया,
اس سے بڑی اور خدمت کیا ہو سکتی قوم کو کہ قوم کو ہم نے اگر یہ ہوتے تو کبھی کا پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہوتا. تو میرے بھائی میرے ساتھی یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے پاکستان کو اگر بچایا ہے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے, یہ معمولی بات نہیں ہے بالکل. پرائم منسٹر صاحب, گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک روز قبل اسٹینڈنگ کمیٹی میں بتایا ہے کہ 11 اپریل سے لے کر جون کے دوران جو 8 بینک تھے انہوں نے 27 ارب 70 کروڑ روپے کمائے جو وہ پورے سال میں نہیں کماتے تھے, مینوپولیشن کے ذریعے صرف زر مبادلہ کے ایکسچینج بزنس سے. اور ابھی 3 مہینے کے فگر اور آنے ہیں, اور اسی کی وجہ سے انرجی کرائسس آیا, فیول ایڈجسٹمنٹ اسی سے آئی, پرائسز بڑھی. کون ذمہ دار ہے جو پاکستانی عوام نے اربوں روپے پے کیے؟ اور اسٹیٹ بینک نے اس کو باقاعدہ اقرار کیا, شو کاز نوٹس ایشو ہے. آپ وزیر اعظم ہیں, اس دوران یہ ہوا ہے. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں, کسی اور کی نہیں بات کر رہا. میں بطور وزیر اعظم یہ آرڈرز میں نے دیے تھے انکوائری کے. آپ بڑے باخبر آدمی ہیں مگر یہ تھوڑی سی بے خبری نکلی. یہ میں نے آرڈرز دیے تھے کہ اس کی انکوائری کی جائے, اور گورنر کو خود اپنا زوم پہ بھی بلا کے بھی کس کی انکوائری کریں, اور بالکل شفاف انکوائری ہونی چاہیے. وہ انکوائری پر اپنے نتیجے پر پہنچی, اور اب نئے وزیر خزانہ آئے ہیں, وہ اس کا بڑا ایکٹیولی نوٹس لے رہے ہیں. آج بھی میری ان سے بات ہوئی تھی نئے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب سے. وہ انشاءاللہ اس کی ایکٹیولی اس انکوائری کو پرسو کریں گے اور آپ کے سامنے نتائج آئیں گے انشاءاللہ. ایاز جی 1 منٹ جی میں دیتی ہوں. ایاز صاحب, ایاز اکبر یوسف جی, جیو نیوز سے. میں کچھ لوگوں کے پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. سوال جو میں نے کرنے تھے وہ ایک حد ہو گئے. آپ نے ایک تقریب میں اسی وزیر اعظم ہاؤس میں اعلان کیا تھا کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ فل فور اس کو بحال کریں گے. اس کے حوالے سے ابھی تک اسپورٹس مین تمام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تاحال اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. دوسرا پرنسپل صاحب, دوسرا جو سوال اہم ہے کہ عمران صاحب کے دور میں جب میاں صاحب گئے اور شاید خاقان عباسی صاحب تھے, جب نظام سیٹھی صاحب چیئرمین تھے, تو یہ تمام سسٹم ٹھیک تھا. خان صاحب نے آ کے اپنی ایک تھیوری لگائی اور کرکٹ بورڈ کا بیڑا غرق کر دیا. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے, 1 سال سے رمیز رضا صاحب بیٹھے ہیں. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی, کیا پریشر ہے کہ ابھی تک آپ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے؟ اگر لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں, میں لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں. دیکھیے بات سن لینا جی, بات سن لیں. پہلی بات یہ کہ اسپورٹس کے جو ڈپارٹمنٹ اسپورٹس میں دوبارہ اس میں شروع کیا جائے, میں نے آرڈرز بالکل دیے تھے, اور مجھے ابھی جو ہمارے ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے 1-2 دن پہلے اس کے اوپر آرڈرز کر دیے ہیں. دوسری بات, رمیز راجہ نئے آئے تھے تو ان کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا دکھا دیتے. تو 5-6 مہینے کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. جاوید بلوچ پی ایم صاحب, جاوید بلوچ نیو ٹی وی سے. پی ایم صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس ہو, آڈیو لیک ہوں یا باقی کو کیسز ہوں, ٹھیک ہے ابھی انکوائری ہو رہی ہے, کیبنٹ نے منظوری دی ہے, کچھ 6 ماہ ہو گئے کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آ سکی. کیا یہ سسٹم کی کمزوری ہے یا ادارے جو ہے وہ انکوائری نہیں کر پا رہی یا کچھ نکل نہیں پا رہا؟ نہیں, دیکھیں وہ اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے ہماری انویسٹیگیشن کو اس 4 سالہ دور کی انکوائری کو, وہ تو جھوٹ اور فراڈ کا ایک منمہ تھا. بالکل جھوٹ, فراڈ, بدنیتی اور ایک وکٹمائزیشن آف اپوزیشن. میں نہ اس میں ہم بلیو کرتے ہیں, نہ میں یہ کبھی کام کروں گا. جو طریقہ مروجہ طریقہ ہے, جس طریقے سے انکوائری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کے لیے کی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ جو نتائج سامنے آئیں گے وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. اب دیکھیے نا کہ جو عارف نقوی صاحب جو ابراج کے تھے وہ لندن میں گرفتار ہیں, وہ پیسہ آیا, وہ جو ووٹن کرکٹ کلب کے جو فنکشن ہوا خیراتی پیسہ تھا, خیراتی, اور لگ گیا سیاست کے اوپر. اور پھر مجھے جو یہ فائنینشیل ٹائمز کی وہ رپورٹ ہے میرے خلاف تو ڈیلی میل میں چھپوا دیا کہ جناب ڈیفڈ کا پیسہ, شہباز شریف جو ڈیفڈ برطانیہ کا ادارہ پیسہ کھا گیا. اسی دن رات کو ڈیفڈ نے دروازہ کھلوا کے چھٹی تھی اور اس کو نگیٹ کیا. یہ غلط بات ہے, کوئی ہمارا پیسہ نہیں کھایا گیا. لیکن ڈیلی میل کے خلاف میں گیا عدالت میں, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حقائق پہ فیصلہ ہوگا.
عمران خان کیوں نہیں گیا فیصلے اپنا فائنینشیل ٹائمز کے خلاف؟ اس لیے کہ یعنی چور کی داڑھی میں تنکا، وہ پیسہ پاکستان آیا اور وہ استعمال ہوا سیاسی مقاصد کے لیے. تو یہ سارے حقائق جو ہیں یہ آپ کے سامنے آئیں گے. اور اسی طریقے سے عمران نیازی نے چین کو بدنام کیا، ترکی کو بدنام کیا، جو ٹرک کمپنی تھی ان کے اہلکاروں کو کس طرح بری طریقے سے ان کو گرفتار کیا. کیا یہ طریقہ؟ اور ایک دھیلا کرپشن کا جو میرے خلاف الزام تھا وہ ثابت نہیں. میں I will not do anything which is not without any reason, which is not without any اگر وہ فیکٹس کے خلاف ہے تو میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا. لہٰذا ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے وہ یہ کام کریں گے. I will not interfere. طاہر مغل صاحب جی لاسٹ کوشچن. جناب پرائم منسٹر صاحب، طاہر مغل میرا نام ہے. لاسٹ میں سوال آنے کا مطلب ہے کہ سارے سوال پہلے گزر چکے ہوتے ہیں. میرا جو کوشچن یہ تھا کہ جو جتنا آپ نے تو 4 سال 4.5 سال آپ نے باپ کے ساتھیوں نے جیلوں میں رگڑے کھائے، نیب میں کھائے، 90 دن ان کی حراست میں رہے. کیا آپ کے 6 مہینوں میں یہ سارے بالکل پاک نکلے ہیں؟ میڈیکل سکینڈل ان میں ہے، چینی کا سکینڈل ان میں ہے، آٹے کا سکینڈل ان میں ہے. کیا نہیں ہوا مگر آپ کے 6 مہینوں میں کوئی اس کا رزلٹ نہیں آیا. دوسرا میرا امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ملک اور قوم 70 سال ہو گئے، ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. ایسی پالیسی بنائیں جو قومی منصوبے ہیں ان میں کوئی رد و بدل نہ کرے. ان میں اربوں روپے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا آ کے جو پرائم منسٹر آتا ہے وہ روک دیتا ہے، جیسا سی پیک کا ہوا. برائے مہربانی کوئی ایسے کام کرے جس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہو. تھینک یو. یہ جو پھر وہ اسی نوعیت کا سوال ہے، میں اس کو کسی اور طریقے سے پھر میں جواب دے دیتا ہوں. ڈے 1 سے میں کہہ رہا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ. آپ دیکھیں آپ یعنی لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ ان کے خلاف جو کہ اسٹیبلش کیسز تھے ان 4 سالوں میں ان کو بند کرنے کی پوری کوشش کی گئی، کیونکہ ایک باوقار خاتون کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بند کیا گیا تھا اور اپنا چیئرمین نیب کو باقاعدہ ایکسٹینشن دی گئی. اور ایک چیف جسٹس جو کہ اس وقت الیکشن کے زمانے میں کینڈیڈیٹس کے علاقوں میں گئے. کیا ایک چیف جسٹس کا وہ تو دیتا ہے انصاف کی تکڑی کے حساب سے، اور پوری قوم دیکھتی ہے اس کو ستائش دیتی ہے کہ ہاں انصاف ہوا اور دیکھا بھی گیا. چاہے جائے کہ وہ جا کے اپنا ایک خاص پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو جا کے باقاعدہ وہاں پر ان کی الیکشنئرنگ کرے. دیکھیں پلیز حقائق کو دیکھیں. نہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں، نہ یہ ہونا چاہیے تھا، نہ یہ ہوگا. اب آپ ان 6 مہینوں میں نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جو دن رات جو جھوٹا پروپیگنڈا، دن رات جھوٹ ٹیلی ویژن پر، اور یعنی نوٹس بعد میں آتا ہے، خبر پہلے بھی چل جاتی ہے کہ جناب فلاں کو نوٹس مل گیا، فلاں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے. میں نے بھی بات کی اپنی بھتیجی کی، زرداری صاحب کے مشیرہ کی. میری بیٹیوں کے گھر کو اپنا نیب کے کہنے پہ، عمران خان نیازی کے کہنے پہ گھیرے میں لیا گیا. نہ میں ان بدترین ہوچے ہتھ کنڈوں میں بلیو کرتا ہوں، نہ خدا کرے کہ قیامت تک دوبارہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ انصاف کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر جو ادارے جو بھی کارروائی کریں گے اور جو بھی رپورٹ لے کے آئیں گے وہ میں آپ کے سامنے لے آؤں گا. آخری بات، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو فورن فنڈنگ کیس میں خائن اور صادق اور امین ہونے کا جو اس کا دعویٰ تھا وہ ختم ہو گیا. وہ میں نے نہیں کیا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے. باقی باتیں جو میں نے آج اس پریس کانفرنس میں کی ہیں حقائق کی بنیاد پر کی ہیں، اور اگر ایک بات غلط ثابت ہو جائے تو مجھے آپ پھر معاف نہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.